अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और ये आपने देखा अभी कुछ चीज़ें झलकियाँ हमने आपको दिखाई जो कुछ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे हो रहा है। कल रात से अफ़गानिस्तान ने गेम शुरू की थी, इसके बारे में आपसे अभी आपको बताते हैं कि हम क्या बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की अहम खबर ये है कि शर्म उल शेख में एक समिट हो रही है। 20 ममालिक के सरबराहान वहाँ पे इकट्ठे होंगे और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार उस समिट में शिरकत के लिए मिस्र जा रहे हैं। शर्म उल शेख मिस्र का एक शहर है और वहाँ पे ये जो समिट हो रही है इसमें उस प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट डील के बारे में बात होगी। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी तफसीलात क्या होंगी, जो हमास और इसराइल के दरमियान पिछले हफ्ते साइन हुई है और जिसकी वजह से गज़ा में एक खुशी और ज़िंदगी की लहर दौड़ गई है। लोग वहाँ के खुश हैं, फ़लस्तीनी खुश हैं, पूरी दुनिया के लोग खुश हैं कि अब कम से कम वहाँ जो जेनोसाइड चल रही थी, जो कत्लेआम हो रहा था बच्चों का, औरतों का, मर्दों का, फ़लस्तीनियों का पिछले 2 साल से, अब वो रुक गया है और एक वहाँ ज़िंदगी उनको बेहतर करने का मौका मिलेगा। उस दौरान पाकिस्तान ने या किसी और मुल्क ने या जिन्होंने भी उस अगली जंग के लिए तैयारी करनी है वो कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इसी फ़लस्तीन के मसले को लेके एक फसाद जारी है सड़कों पे, जिसके पीछे TLP है। 2 साल जिसने कोई बात नहीं की, कोई मुजाहरा नहीं किया इस गज़ा की लड़ाई के बारे में, जिस वक्त वहाँ 70,000 फ़लस्तीनियों को इसराइल की फ़ौजें शहीद कर रही थी। 1,68,000 ज़ख्मी हैं और मज़ीद हज़ारों मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको अब जो लोग वापस जा रहे हैं गज़ा, जाके उनकी लाशें मलबे से निकाल रहे हैं। और जब तमाम दुनिया इसको वेलकम कर रही थी जंग बंदी को कि कम से कम कत्लेआम तो रुक गया, ऐन उसी वक्त TLP ने कहा कि मैंने तो पाकिस्तान की सड़कों पे फसाद डालना है। ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बन रही है। पाकिस्तान उन 8 इस्लामी ममालिक में एक मुल्क है जो गारंटर्स हैं हमास की तरफ से, गज़ा की तरफ से, फ़लस्तीनियों की तरफ से उस डील का जो प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई है। लेकिन और किसी इस्लामी मुल्क में 57, 55 जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनमें किसी में ऐसा फसाद नहीं हो रहा जो पाकिस्तान में हो रहा है। और साथ खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला और इंडिया का अफ़गानिस्तान से हाथ मिलाना, क्या ये सब इत्तफाकात हैं? ये आप के लिए आज की अहम खबर थी। सोचिएगा आप इस पर। अब अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूँ। टॉप स्टोरी मेरी होगी आज पाकिस्तान बमुकाबला अफ़गानिस्तान। राना सनाउल्लाह ने तमाम सियासी जमातों को कहा है कि आएँ इस नाजुक मरहले पर जिसका मैंने अभी जिक्र किया। क्या क्या चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर से दरपेश है जिस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल पोजीशन बेहतर हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि आए तमाम सियासी जमातों को, उन्होंने कहा कि बैठ के बात करते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए साथ चलते हैं। इस पर हम देखना ये है कि PTI क्या इस पर रिएक्ट कैसे करती है, रिस्पॉन्स क्या देती है। क्योंकि अभी तक PTI ने TTP का साथ दिया है, तालिबान का साथ दिया है और उस तमाम बयानी का साथ दिया है, चाहे वो पाक इंडिया जंग हो या कुछ और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था बयानियाँ। तो PTI के लिए ये फ़ैसला कुन लम्हा है, किस तरफ वो जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत हमारे साथ होंगे, मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमाद हसन सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार और इख्तियार वली ख़ान जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। और हमारे आज का हॉट इशू में भी यही मेहमान होंगे और उनसे बात करेंगे कि सोहेल आफरीदी जो नए उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, इमरान खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है अली मीन गंडापुर के मुस्ताफ़ी होने के बाद, क्या वो अपने नज़रियात, अपने ख़यालात जो उनके हैं और जिस तरफ उनका रुझान है, जिस मुल्क से पाकिस्तान की जंग हो रही है वहाँ के दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ उनका रुझान है, क्या वो इसके बावजूद वज़ीर आला बन पाएंगे? और वो उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि वो बन पाएंगे और उसकी उनके पास एक दलील भी है। वो दलील क्या है वो मैं आपको बताऊँगा उस हॉट इशू में। वो बड़ी मज़ेदार दलील उन्होंने दी है कि अगर वो यहाँ पे हो सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता। बात यही है, तो दिखाएंगे आपको। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मुत्तकी का दौरा देवबंद, पाकिस्तानी देवबंद के लिए चैलेंज कैसे है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि मोदी हिंदुत्व के नज़रिए का पुजारी और देवबंद मुसलसल ये कई 100 साल से ग़ज़वा हिंद की बात करता रहा, लोगों को भरता रहा। यहाँ पे हम देवबंदियों को भर के रखा इतने 100 साल तक, और आज जाके वो हिंदुत्व के मोदी से हाथ मिलाया है। तो पाकिस्तानी देवबंद को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भी अब मोदी, पाकिस्तान के देवबंदी और उनका तमाम हल्का इरादत को मोदी कंट्रोल करेगा,
اس کا سائیڈ کک اجیت ڈوول کنٹرول کرے گا، جس نے کچھ فرمایا تھا دیوبند اور طالبان کے بارے میں اور اپنی ڈاکٹرن کے بارے میں آج کے ایڈیٹوریل میں. شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. حماد صاحب السلام علیکم. افغانستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آپ کے سامنے 23 سیکیورٹی اہلکار پاکستان کے شہید ہوئے ہیں، 29 زخمی ہیں، 200 طالبان کو ہلاک کیا گیا ہے اور ان میں خارجی ہیں بہت سارے، جو اطلاعات آئی ہیں ہمارے پاس. آپ بتائیے یہ جو ابھی جارحیت ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ان حالات کو خراب کیا. دوسری طرف ویو یہ ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان برداشت کر رہا ہے، زیادتیاں بھی بہت دفعہ جھڑپیں ہوئی. باجوڑ میں 13 چوکیوں پہ قبضہ کر لیا تھا انہوں نے اسی سال کے شروع میں. اس کے باوجود پاکستان نے برداشت کیا. پاکستان لاشیں اٹھا رہا ہے شہیدوں کی، سیکیورٹی فورسز کی، سویلین کی. تو آپ بتائیے گا کیا افغان طالبان کی کہیں ذمہ داری بنتی تھی؟ بہت شکریہ افسر صاحب، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں، پہلے افغانستان اور افغانیوں کے ڈائنامکس اور نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رات جو کچھ ہوا تو کیا اس میں افغان قوم بحیثیت قوم وہ اس کی تائید کر رہے ہیں یا یہ ایک گروہ، ایک مسلح گروہ کی کارروائی ہے؟ میرے خیال میں نہیں کر رہے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں. 45 سال تک وہ مہاجرت یہیں پہ رہے، مہاجر رہے افغان. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ان کے بہت گہرے مذہبی عقائد ہیں. 2023 کا ڈیٹا میں لے رہا تھا، 1 لاکھ کے قریب افغان طالب علم مختلف دینی مدارس میں پڑھ رہے تھے، صرف دینی مدارس میں. یہ یونیورسٹیز چھوڑ دے، کالجز چھوڑ دے، اسکول چھوڑ دے، دوسرے انسٹیٹیوشنز چھوڑ دے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سٹوڈنٹ یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں، دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی. ان کے سارے بزنسز یہیں پہ ہیں، بہت سارے رشتے ان کے بنے ہیں، ان کے عقائد ہیں یہاں سے. تو میرے خیال میں یہ ایک مسلح گروہوں کی کارروائی ہے، یہ افغان عوام کی کارروائی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو کسی نے ایک بھی جہاز دیکھا جو ہوا میں اڑائے؟ اگر یہاں سے JF-17 تھنڈر ایک بھی اڑتا تو اڑے تھے نا 10 مئی کو. 1.5 ارب کا انڈیا تھا، ان کے پاس رافیل بھی تھے، S-400 بھی تھے، کیا کچھ نہیں تھا، 20 لاکھ آرمی تھی، لیکن نتائج کیا آئے؟ تو جب انڈیا کے ساتھ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو پھر افغانستان ان کی تو فضائیہ بھی موجود نہیں ہے، ان کی تو کوئی باقاعدہ فوج بھی نہیں ہے، کوئی فوجی اکیڈمی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی جمہوری حکومت بھی نہیں ہے، ایک گروہ کی حکومت ہے. اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. دیکھیں ان گروہوں کے درمیان یہ ان کی ایک جبلت بن چکی ہے کہ یہ طویل عرصے تک لڑے ہیں، ان کے نفسیات میں یہ چیز آئی ہے، یہ وحشت. لیکن ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حمایت کے ساتھ ہی لڑے ہیں نا، اکیلے لڑنا تو اکیلے نہیں لڑے تھے، بالکل اکیلے نہیں لڑے تھے. اگر یہ دعویٰ ہے کہ روس سے لڑے ہیں یا نیٹو فورسز یا امریکہ سے لڑے ہیں تو بے شک اس میں پاکستان کا بہت کلیدی رول رہا ہے. انٹیلیجنس حوالے سے بھی، دوسرے حوالوں سے بھی پاکستان نے ان کو پوری طرح سپورٹ کیا ہے. آج بعض اہم افغان لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ اس جنگ میں انتہائی، یعنی اس کے حوالے سے وہ انتہائی ناراض بھی ہیں، دکھ بھی ہے ان کو. پاکستان میں بھی ہے، پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، کابل کے اندر بھی موجود ہے. یعنی میرے بعض بہت با اثر افغانیوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب مشکل وقت آیا ہے، 79 میں روس داخل ہوا تو ہماری پناہ گاہ تو پاکستان ہی ٹھہرا تھا، ہمارا پناہ گاہ تو کوئی اور تھا نہیں. جب نیٹو فورسز آئے، امریکن آئے تو ہمارا پناہ گاہ تو پاکستانی. جب کارپٹ بمبنگ ہو رہی تھی تو اسی پاکستان نے ہمیں پناہ دی، اسی نے ہمارے بچوں کو پڑھایا بھی، اسکولوں میں بھی لے کے گئے، کالجز یونیورسٹیوں میں بھی لے کے گئے، ہمیں بزنس بھی کرنے دیا. ورنہ ہم تو ایران میں بھی گئے تھے، ایک فینسنگ کے اندر ہمیں رہنا پڑا تھا. پاکستان نے ہمیں تمام اپرچونٹیز، تمام وسائل فراہم کر دی. اس سے سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ آپ نے ایران کا ذکر کیا، بہت اچھا کہ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، ان کے بارڈر پہ ہیں، قازقستان بھی، چائنا بھی. یہ صرف مطلب پاکستان نے غلطیاں بھی کی ہیں بہت، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ماننا چاہیے، لیکن صرف پاکستان کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہے کہ پاکستان نے ہی اس گروپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا؟ مطلب وہی بات ہے کہ سانپ کو دودھ پلایا، دوسرے لوگوں نے ان کو دودھ بھی نہیں پلایا، ان کے آگے یہ چوں بھی نہیں کرتے. یہ گروپ جو ہے، گروہ جو ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں افسر صاحب، میں آپ کی رائے سے جزوی اتفاق کروں گا. یعنی میں سام کہوں گا، میں صرف ایک گروہ کو کہوں گا. میں گروہ کی بات کروں. میں نے بھی ایک گروہ کی بات کی. بالکل، میں پوری اب جزوی نہیں، پورا مجھ سے اتفاق کر لیں. میں نے اس گروہ کو کہا، یہ گروہ بالکل میں افغان عوام کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں یہ وہی گروہ ہے
جو میرے پختونخوا میں داخل ہو کر سویلین کو بھی نہیں چھوڑتا, میں اسی گروہ کی بات کر فوجیوں کو نہیں چھوڑتا, اسی کو ہم نے پروٹیکٹ کیا. پولیس کو. آج مہاجرین کیا ہوا, دیکھیں افغان مہاجرین کے لیے تو ہم پہ کوئی دباؤ میں نہیں تھا نا. آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کیا ہوا, جب یہاں پر بارڈر پر فائرنگ شروع ہوئی تو جب فوجی نکلے تو فوجیوں کے ساتھ کون نکلے؟ سارے پختون اپنی بندوقیں لے کر ان کے ساتھ نکلے ہیں. تیمر گرہ میں نکلے ہیں, دیر میں نکلے ہیں, پشاور خیبر ایجنسی میں نکلے, وزیرستان میں نکلے, پورے بارڈر پر, یہ 2600 کلومیٹر بارڈر ہے, یہاں پر فوجی نکلے تو سارے پختون قبائل جو بارڈر کے ساتھ ساتھ ملحقہ اضلاع ہے وہاں سے سارے پختون نکلے اپنے قبائل کے ساتھ. اس لیگیسی کو, اس روایت کو نبھایا جو 65 میں نبھایا تھا, جو 1948 کے کشمیر جنگ میں نبھایا تھا, یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح افغان نیشن کے حوالے سے بھی میری یہی رائے ہے, یعنی جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ اس پر دکھی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. ہمیں جوائن کیا شیر افضل مروت صاحب نے اور اختیار ولی خان صاحب نے. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کا اور افغانستان کا جو جنگ کل رات سے جاری ہے اور ابھی سیز فائر نہیں ہوا, پاکستان نے ایگری نہیں کیا, اس میں رانا ثناء اللہ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاسی قیادت کو استحکام پاکستان کے لیے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور اشارہ جو ہے سب کا اور سوالیہ نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ ہے, کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا, پی ٹی آئی کے جو بیانیہ ہے, پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے, وہ پاکستان مخالف اس نے ہر قوت کا ساتھ دیا, انڈیا ہو, افغانستان ہو, طالبان ہو, ٹی ٹی پی ہو, کوئی ہو. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے یا طالبان کا؟ بہت شکریہ ابصار صاحب. تھوڑی سی میں مخالفت کروں گا. یہ جو انڈو پاکستان جنگ تھی, ضرور ضرور, اس میں تو ہم سب نے, پوری پارٹی نے اور پارٹی سے وابستہ بہت سارے اکاؤنٹ نے جو ہیں پاکستان اور پاکستان کے افواج کا ساتھ دیا. اعلان ہم نے ریزولوشن اس کے ارادات کا ہم حصہ تھے. علیمہ خان نے کہا کہ یہ فکس میچ ہے. نہیں, میں علیمہ خان پھر اس کی باتوں کا میں یہ نہیں ہوں, ذمہ داری اگلی وزیراعظم ہو سکتی ہیں, اگلی وزیراعظم ہو سکتی ہیں پی ٹی آئی سے. وہ خواب میں ہو سکتی ہیں, حقیقت میں ممکن نہیں ہے جب تک خان زندہ ہے. یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے افغانستان کی صورتحال سے حوالے سے بات کی ہے, میرا خیال ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے کہ یہ جنگ جو ہے اچانک کیوں شروع ہوئی. جب تک پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت تھی تب تک جو ہے جنگ کی چنگاری نہیں پھوٹی تھی, اور آل آف اے سڈن جو ہے بات یہاں تک آ گئی کہ اس سائڈ سے بھی شہادتیں جو ہیں وہ ایکنالج کی گئی ہیں, اور دوسری سائڈ سے بھی وہ مان رہے ہیں کہ ان کی بھی جو ہے سپاہ ہلاک ہوئی ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بارڈر کے دونوں اطراف اس چیز کو لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم سب پاکستان کی سالمیت پہ کوئی بھی اٹیک, چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو چاہے کسی ملک کی طرف سے ہو, اس کی مذمت کرتے ہیں. اور جب بھی اس دھرتی کو, پاکستان کو ہماری جان و مال خون کی ضرورت ہوگی, ہم کھڑے رہیں گے. لیکن ساتھ میں یہ کہنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ جنگ و جدل پہ جانے سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ بات چیت سے حل ہوتے ہیں. اور قومی اسمبلی میں آخری دن یہ ہمیں بتایا گیا کہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, اور شاید پرائم منسٹر صاحب بھی کابل کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ ابھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کوئی 4-5 صوبے افغانستان کے پاکستان کے جو ڈیورنٹ لائن جو سرحد ہے ان میں ننگرہار آتا ہے, ہلمند آتا ہے, اور یہ صوبے ہیں, ان کی آبادیاں یا ان کے رقبے جو ہیں پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ باجوڑ سے لے کر روپ تک یہ جتنے بھی اطراف میں قبائل ہیں, حتیٰ کہ چمن پہ آپ دیکھ لیں بلوچستان تک, وہاں یہ قبائل جو ہیں آپس میں رشتہ دار ہیں. اگر وزیر اس سائڈ پہ ہے تو وزیر اس سائڈ پر ہے, اگر مروت اس سائڈ پر ہے تو مروت اس سائڈ پر بھی ہے, اگر محسود اس سائڈ پر ہے تو محسود اس سائڈ پر بھی ہے, اگر زدران اس سائڈ پر ہے تو زدران اس سائڈ پر بھی ہے. آپس میں رشتہ داریاں ہیں. اور یہ جو خیبر پختونخوا میں جو لوگ آباد ہیں, چاہے وہ خٹک ہو, چاہے وہ یوسفزئی ہو,
چاہے جس قبیلے سے ان کا تعلق ہو، یہ سب افغان ہیں. تو لہذا خیبر پختونخوا نے کبھی بھی افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، کیونکہ یہ رشتہ داریاں، یہ مذہبی دونوں کا مسلمان اچھا، ہونا، پھر میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن نہیں لڑی ہوگی افغانستان نے خیبر پختونخوا نے افغانستان سے جنگ نہیں لڑی ہوگی، لیکن تاریخ یہ ہے کہ افغانستان نے تو ہمیشہ خیبر پختونخوا سے جنگ لڑی ہے، جب سے 1947 سے لے کے آج تک. اور اگر دونوں طرف قبائل ہیں تو پاکستان میں تو پختون کی تعداد افغانستان سے بھی زیادہ ہے، تو یہ محبت بڑھنی چاہیے تھی نا قبائل کے دونوں طرف ہونے سے، بجائے اس کے کہ وہ قبضہ ادھر کرنا ہے، انہوں نے قبضہ ادھر کرنا ہے. یہ لڑائی پھر کیوں اتنی محبت؟ یہ تو محبت بڑھنی چاہیے تھی. دین ایک، مسلک ایک، لسانیت ایک، نسل ایک، پھر بھی اتنی نفرت صرف اس لیے کہ نام پاکستان ہے ہمارا. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو صحیح کنٹیکس میں سمجھنا چاہیے. میں نے پہلی بات یہی کہی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ بھی جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک پہ، پاکستان پہ جان وارنے کو تیار ہیں، نہیں، اس میں کوئی دو جنگ نہیں رائے ہونی نہیں. چاہیے. پی ٹی آئی کیا کرے گی اب؟ میرا لیکن سوال تھا پی ٹی آئی کیا میں کرے گی یہ اب؟ عرض کر میں آپ کو گزارش کروں نا، دیکھیں ہمیں ریئلسٹک اپروچ ہماری ہونی چاہیے. یہ جو جنگ ہے، اس افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی سرحدی تنازعات تو نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی اسٹریٹجک ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے. جو واحد جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی یہاں پہ شرپسندی کرتی ہیں ان کو آپ سبسیڈائز بھی کر رہے ہیں، پناہ بھی دیتے ہیں اور بیس وہاں پہ ہیں، جی ان کو روک. اصل ڈسپیوٹ یہ ہے. تو جی، اور اس میں صحیح ہے. پاکستان کا مطالبہ جو ہے 1000% حق پہ ہیں. افغان حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے علاقوں میں بدامنی ہے، اور اس سے صرف ہندوستان کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. تو لہذا پاکستانی حکومت کا چیخنا، پاکستانی حکومت کا فریاد کرنا، یہ بالکل حق بجانب ہے حکومت پاکستان. اور یہ جو ایئر سٹرائکس کی ہے پاکستان، یہ بحالت مجبوری میں کی ہے، کیونکہ آئے دن جو ہے فوجیوں پہ حملہ، پولیس پہ حملہ، تھانوں پہ حملہ، سیویلین پہ حملہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اور ہم سب کو علم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے بھی ہماری سرحد میں ہمارے راستے ہیں، باڑ لگانے کے باوجود جو ہے ترسیل جاری ہے، اور قافلے جو ہے وہ ان کی آمد ہے. تو تو لہذا آگے یہاں پہ پاکستان کا نہیں، موقف مضبوط ہے. ٹھیک ہے. میں صرف میں آپ کو ابھی وہ سوال میرا بیچ میں ہی ہے پی ٹی اے کے لیے جو فیصلہ کن لمحہ ہے، میں آتا ہوں آپ کی طرف. میں اختیار ولی خان صاحب سے ذرا پوچھ رہا ہوں کہ اختیار ولی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کل صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہے خیبر پختونخوا میں، اور پاکستان افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے اس میں جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، اس پہ پی ٹی آئی کے اوپر ایک کویسچن مارک آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج دعوت دی ہے تمام سیاسی قیادت کو، اس میں آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے گی جب دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. ابصار عالم صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی آگے بیٹھے گی، اور اگر وہ بیٹھے گی تو وہ اس وقت آپ کے پاس آ کر بیٹھے گی جب آپ جنگ جیت چکے ہوں گے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی سپورٹڈ جتنے پیجز ہیں، جتنے ٹویٹر کے، ایکس کے اکاؤنٹ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ وہ پاکستانی فوج کے خلاف اپنا ایک بیانیہ جو ہے سیم اسی طرح وہ نیریٹو تھرو کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے، شیر مروت افضل صاحب بھائی، کہہ یہ رہے ہیں ایسا ٹھیک، نہیں ہے. شیر افضل نہیں، میں ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی بات کر سکتے ہیں، وہ بادشاہ آدمی ہے. ٹھیک بارڈر ہے. کے اس طرف اور بارڈر کے اس طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محسود بھی ہے، مروت بھی ہے، سارے قبائل اور اگزائی بھی ہیں، سب موجود ہیں. لیکن بارڈر کے اس پار جو مروت ہیں، بارڈر کے اس پار جو قبائل ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خون ہے، ان کے جذبات ہمارے لیے کیوں ایسے نہیں ہیں جیسے جذبات آپ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں. افغانستان کی سرزمین صحیح ہے. پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. پاکستان میں پراکسی وار کہاں سے چلتی ہے؟ بلوچستان میں کارروائی کون کرتا ہے؟ بی ایل اے کون ہے؟ دہشت گرد کون ہے؟ پشاور میں دھماکے کون کرتا ہے؟ مروت میں قبائل کون کرتا ہے؟ ڈی آئی خان میں کون کرتا ہے؟ باجوڑ میں، محمد میں، اورگزئی میں، پڑ چنار میں، کرم میں، سوات میں کون کر رہا ہے؟ ایوری بڈی نوز. تو اس طرف کے قبائل ہی نہیں، لیکن صرف قومیت دکھاتے ہیں. اس پہ سوال یہ میں آتا ہے
کہ یہ ٹی ٹی پی، یہ طالبان بنایا بھی تو پاکستان نے ہے نا سر. یہ ہم نے اس کا جواب کیا ہے؟ میں اگر اپنی بات مکمل کروں تو میری آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. افغانستان کی سرزمین اگر وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، چاہے کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں کہ فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ 50 سال سے سینے سے لگا کے رکھا ہے، اپنا روزگار بھی دیا، کاروبار بھی دیا، پناہ بھی دی، گھر بھی دیا، پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ بھی دی، ٹیمپریری ریزیڈنٹ شپ بھی دی، بارڈر کے اس پار اس پار لیگلی انلیگلی آنا جانا آؤ بھگت سب اوکے. کیوں؟ اور آج انڈیا کے جہاز وہاں سے اڑتے ہیں، آج انڈیا وہاں پر آ کر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے. یہ مطلب یہ کون سی اچھائی کا ہمیں پھل مل رہا ہے؟ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا، سر مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں نہ کہیں سے واسطہ بلا واسطہ وہ ان چیزوں میں منسلک ہے. پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو ان ساری گیمز کا پتہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں ملوث نہ ہوتے، وہ منسلک نہ ہوتے، تو ان کی میڈیا، سوشل میڈیا، ان کے لوگ اس طرح بولتے نہیں. جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ان کی آپ سپیچز اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. منسلک سے آپ کی مراد ہے کہ وہ ٹی ٹی پی سے یا طالبان سے منسلک ہیں؟ ڈیفینیٹلی. میں تو یہ مجھے بہت بڑا تو اس الزام لگا بات رہے میں ہیں آپ. سر آپ اس کو جو بھی کہیں، مجھے کوئی لے جائے کورٹ میں لے جائے، مجھ سے پوچھ لے، میں وہاں پروف بھی کر دوں گا. مجھے اس میں کوئی تو شک پروف یہاں اب دے نہیں دیں. رہا کہ میں دیتا ہوں آپ کو. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان تمام دہشت گرد تنظیموں کا وہ اس کا ایک پولیٹیکل ونگ بن چکا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اتنے لمبے عرصے سے یہاں تک کہ پولیس آپ کے پاس ہے، یہاں پر ٹیررسٹ چھپے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی کوئی نشاندہی نہیں کی ہے. آپ کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کی دلچسپی نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آپ ٹھیک کو 500-600 تو ارب آپ روپے سمجھتے ہیں، تو میں نے بریک پہ جانا ہے. ہاں جی آپ 600-700 ارب روپے کی بات کر لیں، 600 کی جو کر رہے ہیں. 600-700 ارب روپے سی ٹی ڈی کے لیے دیا گیا، وہ کھو گئے، جلسوں پہ لگا دیے. آپ اپنی پولیس کو ایکوپ کرتے نہیں ہیں. پولیس اگر کسی ایسے مشکوک بندے کو پکڑ لے تو آپ کی طرف سے ٹیلی فون چلا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں. What does it mean؟ ٹھیک بھائی ہے. آئی ایم کلیئر. ٹھیک اور ہے. خیبر پختونخوا کی عام عوام وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک. کھڑی ہے، تو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے. تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا. وقت ایک بریک کے بعد تو شیر افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اختیار ولی خان صاحب بھی، اور بڑی اہم بات کی ہے اختیار ولی خان صاحب نے کہ جو 700 ارب روپیہ دیا ہے وفاق نے NFC کے تحت وار آن ٹیرر میں، اور اس کے بارے میں کل ہمارے پروگرام میں بات بھی ہوئی جس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ شور بھی مچا ہوا ہے. تیمور ظفر جھگڑا نے بھی مجھے ٹویٹ کیا ہے ٹیگ کر کے اور جواب بھی مانگا جو میں نے دیا ہے وہاں پہ بھی. لیکن یہاں بتا دیں انہیں کہ 700 ارب روپے کا حساب آپ کی حکومت نے دینا صرف وار آن ٹیرر کے لیے گیا ہے، باقی بجٹ الگ ہے، اور وہ 13 سال سے وہ حکومت آپ کی ہے، ٹیکس ہمارے ہیں، جواب آپ نے دینا، ہم نے نہیں دینا. کدھر گئے پیسے؟ 3200 لوگ ہیں صرف CTD میں، زیادہ کیوں نہیں تھے جب یہ پیسہ اسی کے لیے آ رہا تھا؟ اور پھر ویپنز کیوں نہیں تھے اس پولیس کے پاس؟ اور پھر یہ بتائیں کہ وہ جو پیسہ آیا وہ گیا کدھر، لگا کدھر، کیا چیز نہیں بنائی، یا کہاں آپ نے اس پیسے سے وار آن ٹیرر کے لیے کوئی کام کیا ہے، یا انفراسٹرکچر بنایا، یا جو تباہی پاکستان نے کروا دی اس تباہی کو بہتر کیا 700 ارب روپے سے؟ حساب دیں. وقت ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہاٹ ایشو. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں؟ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور وقت ہو میرا آج کے ہاٹ ایشو کا. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں؟ کل صبح 10 بجے اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے اور اس میں کاغذات نامزدگی 3 امیدواروں نے جمع کروائے ہیں، جس میں JUI فیک کے مولانا لطف الرحمان، پیپلز پارٹی کے ارباب زرق، نون لیگ کے شاہ جہان یوسف. یہ ہیں سہیل آفریدی کے علاوہ جو PTI کے امیدوار ہیں اور جن کو عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے. اور اسمبلی میں PTI کے ارکان کی تعداد 91 ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے 73 ارکان درکار ہیں، اور باقی جو ملا کے 54 ہیں. اور اگر ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی وزیر اعلیٰ بنا سکے تو انہیں 19 مزید ارکان توڑنے پڑیں گے. کیا یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے سہیل آفریدی جو سب سے
ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں وزیر اعلیٰ بنیں گے یا نہیں، انہوں نے کیا اس پہ بات کی؟ انہوں نے ہم سب کو قلعدم کیا ہوا ہے، ہم سب کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، سارے ایف آئی آر ہم پر کی ہوئی ہے۔ حماد صاحب آپ فرمائیے گا کہ کتنے چانسز ہیں، یہ 4 کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ الزامات جو ہیں سہیل آفریدی پہ، کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ ایک شخص ابھی بنا نہیں ہے وزیر اعلیٰ اور ان کے بارے میں باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں دونوں حوالے بن سکتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ کون ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ سردار یوسف کے بیٹے ہیں سردار شاہ جہان، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ زرق ارباب زرق ہیں، آسماں عالمگیر کے عالمگیر خان کے بیٹے ہیں۔ اچھا ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو سب گھر میں ہی ہیں، سب پارٹیوں نے گھر میں رکھا، سارا گھر سے، سوائے پی ٹی آئی کے، سوائے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی ایک عام نوجوان کو کینڈیڈیٹ بنا کے لے آئے، یہ اس بات کی تعریف تو بنتی ہے، یہ کم از کم یہ اس پہ تو ہم انہیں داد دے دیں۔ ٹھیک، دوسری بات یہ کہ میجورٹی پی ٹی آئی کو حاصل ہے بہت واضح برتری، یعنی اپوزیشن جو 53-54 پہ تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ آج ابھی 5-6 بجے پی ٹی آئی کا وفد گیا تھا، جنید اکبر اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور باچا خان مرکز میں این پی کے رہنماؤں سے مذاکرات ہوئے، تو انہوں نے تو کھل کر اپنا موقف سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیڈر ایمل ولی خان نے تو کہا ہے کہ ہم کسی ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے، گویا این پی اسی پہ سٹینڈ کر رہی ہے جو اس کی جمہوری روایت ہے کہ بھائی آپ اگر رون ڈالیں گے میجورٹی کو، مینڈیٹ کو، تو ہم اس کا ساتھ آپ کے خیال میں بن جائیں گے سہیل آفریدی؟ سہیل آفریدی کو میجورٹی تو اس کو حاصل ہے فلور پہ، حال ہے، لیکن بن جائیں گے؟ آپ کو پتہ میجورٹی اور بات ہے، بننا اور بات ہے۔ یہاں جو چل رہا ہے اس وقت ملک میں، اس کے مطابق آپ کے خیال میں ان کو بننے دیا جائے گا؟ ابصار صاحب کم از کم آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو اس جدوجہد کا حصہ رہے جو جدوجہد ہم نے جمہوریت کے لیے کی ہے، اور آپ اسی لیے میں اسی آگے نہیں آنے دیا جاتا نا، جدوجہد میں ہوتے ہیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں، نظام آگے نہیں آنے دیتا۔ 92 پہ پی ٹی آئی اس وقت ہے، 91 نہیں 92 پہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو 20 ممبران کی برتری حاصل ہے۔ جو اپوزیشن کی نمبرنگ تھی وہ 53 یا 54 پہ تھی، وہ 49 پہ آ گئی ہے، کیونکہ این پی نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر لیا، انہوں نے کہا ہم ڈرٹی گیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو ایک تو ان کا مینڈیٹ تو ان کا بنتا ہے، لیکن ایک اور حوالہ بھی ہے، یعنی سہیل آفریدی یا پی ٹی آئی جو باتیں کر رہے ہیں وہ ریاستی بیانیے سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف سارے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن ریاست سے ٹکراؤ یا ریاستی بیانیے سے ٹکراؤ ایک الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے۔ وہ ٹکرائیں گے نہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پختونخوا کے سطح پر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، تعلقات بنائیں گے، تو یہ تو ریاست کے ساتھ تصادم میں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں، تو یہ تو ریاست کے ساتھ تصادم ایک الگ چیز ہے، یعنی دونوں اختلاف وہ رکھیں گے، تصادم شاید آپ کہہ رہے نہ کریں۔ اختلاف سے صدام شیر افضل صاحب بتائیے گا، وہ ریاست سے اختلاف رکھیں گے یا تصادم کریں گے، اور آپ کا کیا ویو ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ممکن ہوگا ان کو وزیر اعلیٰ بنوا لیں، اور اگر نہیں بنوا سکے تو پھر کیا کرے گی پی ٹی آئی؟ جس طرح حماد صاحب نے بات کی، یہ داد ضرور دینی چاہیے کہ ایک آپ نوجوان کو جو ہے وزارت اعلیٰ جیسے منصب کے لیے نامزد کیا، نمبر 1 پڑھا لکھا آدمی ہے، ایم ایس سی کیا ہوا ہے، اور اس کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے جس طرح ان کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ جی منشیات کے ساتھ تعلق ہے، طالبان کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ ہوائی الزامات ہیں، اس کی کوئی مطلب ہے کہ تصدیق کہیں سے نہیں ملتی ہے۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ بننے کا تعلق ہے، یہ حماد صاحب کے تبصرے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں بحیثیت ایک حقیقت پسند کے یہ سمجھتا ہوں کہ جس شور و غوغا کے ساتھ وفاق نے، اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے پی ٹی آئی کے نامینی پہ اعتراض اٹھایا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ آرام سے اسموتھ سیلنگ ہوگی۔ گرچہ اگر کل الیکشن ہو جاتے ہیں، ابھی تک تو 2 وجوہات میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو ابھی تک چیف منسٹر کا جو استعفیٰ ہے قبول نہیں ہوا ہے، یعنی کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ وزیر اعلیٰ کا جو دفتر ہے ابھی تک خالی نہیں ہوا ہے، آکوپائیڈ ہے، اور ماضی میں ایسے ڈسپیوٹ عدالتوں میں گئے ہیں اور بغیر عدالت کی ڈکلیئر کیے یہ نہیں ہوا ہے آج تک کہ کوئی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایک کے ہوتے ہوئے اس کا استعفیٰ قبول کیے بغیر دوسرا
वज़ीर आला किसी असम्बली ने मुंतखब किया हो। ये जवाब को ये जवाब जो है ये ढूंढेंगे। मैं देख रहा हूं कि ये जो जमहूरी प्रोसेस हैं जो कल असम्बली में होने जा रहे हैं, या तो इस जवाब पे है अदालत से रजू करके कोई हुक्म इम्तनाई लिया जा सकता है, या फिर दूसरी सूरत हाल, क्योंकि असल चीज ये है, असल चीज एतराज सुहेल अफरीदी पे नहीं है। इतराज जो है ये मौका खुद खान साहब ने दिया। इतराज पीटीआई पर है कि पीटीआई का वज़ीर आला ना बने। कोई भी होता सुहेल अफरीदी के अलावा तो उस पे भी ये होता। और ये हालात जो पैदा हुए क्योंकि एक और तुर्क का पता अभी तक मरकज के पास है, और वो है जंग के हालात है। बॉर्डर पे हालात क्या है, जंग शुरू हो चुकी है। और ठीक है एक मिनट में जरा बात मुकम्मल कर लूं। और ये हालात पैदा हो चुके हैं कि जी सूबे में आईन के मुताबिक हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। तो आर्टिकल 234 की जो लवाज़िमात है इसको जवाब बना के ये इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों काम नहीं करते हैं तो मेरे लिए खुशगवार हैरत होगी। ठीक, खुशगवार हैरत होगी कि दोनों काम नहीं होते। इख्तियार वली साहब, इनमें से कौन सा काम करने जा रहे हैं? ये दोनों करेंगे। देखिए अफसार साहब, मैं तो मतलब आप पूछ रहे हैं कि कल इलेक्शन होगा या रिजल्ट उसका क्या होगा। टू बी ऑनेस्ट, जो सबसे बड़ी बात है वो यही है, जैसे एक मस्जिद में पीछे इमाम खड़ा हो, उसके पीछे मुक्तदी खड़े होते हैं। जब तक वो इमाम मौजूद है, दूसरा इमाम जाके उसके साथ खड़ा होकर तकबीर पढ़ के उसकी इमामत में शामिल नहीं हो सकता। जब तक ये एक वजीर आला ये घर नहीं चले जाते, इनका एक्सेप्ट नहीं हो जाता, वजीर आला की कुर्सी खाली नहीं हो जाती, तो उसके लिए इलेक्शन नहीं हो सकता। ये कानूनी टेक्निकल रीजन होगी ना, तो वो ये टेक्निकल रीजन है। और तो फटक करने के लिए तैयार है आप? इन लोगों को ये बात शायद समझ नहीं होती। बिल्कुल जी, क्यों नहीं। हम आईनी, दस्तूरी, कानूनी जितनी जमहूरी जंग है वो भरपूर लड़ेंगे। हम अब पहले तो हम सियासी जमात हैं, उसके बाद हम कोई जो है तो कुछ और हैं और उसको हम देखेंगे हमारे इत्तेहादियों के साथ। तो सियासी जमात है तो आप लोगों की वफादारियां कैसे चेंज करवाएंगे? 20-21 लोगों की 10 मेंबर और तमाम अपोजिशन, पहले तमाम अपोजिशन साथ में जिसमें एनपीपी है। अब सार साहब मैं फिर कहता हूं कि इलेक्शन की बात वो बाद में होगी कि किसके पास कितनी अक्सरियत है। अभी तो रात बाकी है, और अभी बात बाकी है, और अभी लंबी रात बाकी है, बड़ी लंबी रात। ठीक, तो आप इतना देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात आपको बता दूं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, मेंबरान तकरीबन कोई 3 दर्जन से जायद, वो इंडिपेंडेंट है। उनके ज़मीर जागने में, उनका फैसला बदलने में, व्हाटएवर यू कॉल इंडिपेंडेंट, उसमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। और वो पोजीशन की कब चेंज होती है, दैट विल बी अ डिसाइसिव मोमेंट इंशाल्लाह। ये इस नुक्ते पर मैं इख्तियार वली साहब की बात की तायीद करता हूँ। ज़मीर जो है रात लंबी है, बाकी है, और ज़मीर जागने पर और रोकड़ा दिखाने की देर है, बहुत सारों के जाग जाएंगे। एक मिनट, आपको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो पिछला वाला है मैं उसका भी रेफरेंस दे दूं, और प्लस जो 2018 में नवाज शरीफ के टिकट पर, उसके निशान पर इलेक्टेड लोगों को जिनकी वफादारियां चेंज कराई थी, तो ठीक है, चले हमें बहुत पे कहा गया था। मैं समझ गया, मेरे ख्याल में दायरों का सफर जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब और शेरफ मरवा साहब। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब, ब्रेक पे जाना है। वो मुझे कान में उन्होंने ना, पंज पीर, आप उस मदरसे से आपका ख़ानदानी ताल्लुक, आपके दादा हजूर, आपके वालिद साहब ने वो उस पर काम किया, वो सबसे बड़ा है। फिर हकानिया मदरसा है, जामिया रशीदिया है, मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत सारे मदरसे हैं। ये पाकिस्तानी देवबंद की कुव्वत है। मोदी के साथ जब हाथ मिलाया है मुत्तकी ने, और उनका जो नज़रिया है अजीत दोवल का कि हम देवबंद को इस्तेमाल करेंगे तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप समझते पाकिस्तानी देवबंद को अपने रास्ते जुदा नहीं करने चाहिए हिंदुस्तान के देवबंद से? क्यों कर लें? देवबंद की एक बड़ी लंबी तारीख है। 1861 में वो तो साथ दे रहे हैं मुत्तकी का, मोदी का। मैं सर बताता हूँ। मौलाना कासिम नानोतवी ने 1861 में देवबंद बनाया। सर सैयद अहमद खान के क्लास फेलो थे, और इसी देवबंद ने जंग आज़ादी लड़ी
ان کے کابرین اب تو ہندوتوا کے ساتھ کھڑے ہو گئے نا. دیکھیں سر، کابرین کی بات ٹھیک ہے، دیکھیں اب تو ہندوتوا کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے؟ دیکھیں وہ تو ہندوستان کے پاکستان دیوبند پہ بات آئے گی نا کہ ہندوتوا کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہاں پہ جو ہندو کمیونٹی ہے ہمارے بھائی، وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں اپنے ملک کی وفاداری کوئی جرم نہیں ہے. مودی بچر آف گجرات ہے، اس کا ساتھ دے اگر دیوبند ہندوستان کا، لیکن آپ تو ہم بھی ساتھ اس کے جائیں. لیکن اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کو آپ جرم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہاں پہ جو کرسچین کمیونٹی ہے، جو ہندو کمیونٹی ہے، جو سکھ کمیونٹی ہے، وہ ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، وہ تو ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. دیکھیں وہ تو سہارنپور میں ہے، دیوبند انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ وہ اسی ملک میں ہے. لیکن ایک منٹ سر، ایک منٹ. اگر امیر متقی اپنی پالیسی سمیت دیوبند گیا ہے تو ہم دیوبند کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ امیر متقی تو 40 سال پاکستان میں بھی رہا. ٹھیک ہے، امیر متقی اپنی پالیسی کے ساتھ گیا یا نہیں گیا یہ سن لیں آپ. اجیت ڈوبل کیا کہہ رہا ہے کہ دیوبند کو کس طرح وہ طالبان کے ذریعے طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا. شک رہ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوبند ہندوستان میں ہے، ہم طالبان کو دیوبند کے ذریعے سمجھائیں گے، وہ دیوبند کی بات زیادہ سنے گا کیونکہ ہماری پاکٹ میں. اور یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ حماد صاحب مجھ سے ایگری نہیں کرے، لیکن وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا. ہاں یہ کہ پھر کوارانہ بات ہے، اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے پھر کسی دن کرتے ہیں اس پہ بات تفصیل سے. بہت شکریہ. پروگرام آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.